बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी। जम्मू व कश्मीर में मदारिस इस्लामिया के तारुफी वीडियोज़ के सिलसिले की इस वीडियो में हम आज वादी कश्मीर के मरकज़ी दीनी दावती इस्लाही तरबियती तालीमी इदारे उम्मुल मदारिस जम्मू कश्मीर दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा कश्मीर से मुतारफ़ कराते हैं। मैं हूं मुर्तज़ा मलिक और आप देख रहे हैं मलिक टाइम्स यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मलिक टाइम्स के नाम से हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने मशवरों से हमें ज़रूर नवाजें। नाज़रीन गिरामी, मदारिस इस्लामिया का वजूद किसी न किसी सूरत में हर दौर में रहा है। अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़ेवर तालीम से ही आरास्ता फरमाया। कुरान हकीम में मज़कूर है, वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लाहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर किसी न किसी सूरत में सीखने और सिखाने का ये अमल इसके बाद आने वाले अम्बिया व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जारी रहा, उस वक्त तक कि जब ताजदार बतहा नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलअत नबुव्वत से सरफराज फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में महव इबादत थे तो आप पर सबसे पहले वही नाजिल हुई, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए नबी, पढ़ इस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इस तरह जहालत व गुमराही के अंधेरों को चाक करके मंबई नूर से निकलकर दुनिया के हर कोने तक पहुंचने वाली मशअले हिदायत रोशन हुई। इशाअत तौहीद व सुन्नत और हकीकी राह मुस्तकीम की तरफ पैगाम हक और उलूहियत की सदा को हर फर्द तक पहुंचाने का मिशन शुरू हुआ तो इस नेमत उज़्मा से सरफराज होने वाले वो मुंतखब अफराद सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन करार पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की एक जमात को मुंतखब फरमाया और इनकी तालीम और तरबियत के लिए एक इदारा कायम फरमाया और इस इदारे का नाम सुफ़ा रखा गया और इस इदारे से तालीम हासिल करने वालों को असहाब सुफ़ा के नाम से याद किया जाने लगा। यही वो अव्वलीन दरसगाह है जिसने दीन बरहक के मुअल्लिमीन पैदा किए, जिसके तलबा असहाब बासफ़ा थे और मुअल्लिम खुद नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यही वो इदारा है जिसके साथ आज के मदारिस इस्लामिया का शजरा नसब जा मिलता है। असहाब सुफ़ा वो बकमाल शख्सियात हैं जिन्होंने शरीयत मुतहरा के उसूलों को अज़बर किया और हयात इंसानी के लिए एक अजीम इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया। इसी तरह दौरे सहाबा के बाद ताबीन और तबा ताबीन ने इस अजीम विरासत को जारी रखा। चनांचा खिलाफत राशिदा के बाद उमवी दौरे हुकूमत, अब्बासी दौरे हुकूमत और दौरे हाजिर तक ये सिलसिला कायम व दायम रहा। चनांचा तातारियों के हमले तक बगदाद एक अजीम इल्मी मरकज़ के तौर पर मारूफ और मशहूर था। अंदलुस में उलूम व इरफां के सरचश्मे फूटे, हिंद में उलूम व इरफां की बारिशें हुई। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बगर्ज़ तिजारत हिंदुस्तान वारिद हुए। इसी तरह उलमाए किराम, सूफिया इज़ाम और मशाइख ने हिंदुस्तान का रुख किया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह और लाखों उलमा के वरूद से हिंद में इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। शरीयत मुतहरा और अहकाम खुदाबंदी की तरवीज व इशाअत के लिए खानकाहों और मदारिस इस्लामिया का क़याम अमल में आया। मुगलिया दौरे हुकूमत के खात्मे तक दहली उलूम व फ़नून का मरकज़ रही और इस दौर में बेशुमार उलमा, सुलहा, मुफ्तियान किराम, हुफ़ाज़ किराम, क़ुरा, मुज्तहिदीन और मशाइख पैदा हुए जिन्होंने उलूम इस्लामिया की सरबुलंदी के लिए अपने आप को वक्फ किया। कुरान हकीम की तालीम, तर्जुमा व तफासिर, उलूम फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, हदीस, उसूल हदीस, उलूम हिंसा वगैरह उलूम को तरवीज हुई और इन्हें फ़रोग़ दिया गया। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जान जाना रहमतुल्लाहि अलैह जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने उलूम इस्लामिया के लिए बेहद खिदमात अंजाम दी। लेकिन आपसी इंतशार, हुक्मरानों की अय्याशियाँ, गलत रसूम व रिवाज की तरवीज और हुक्काम की दीन से बेरग़बती और लापरवाही के नतीजे में मुगलिया हुकूमत हिंद में कमज़ोर हो गई और अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ अपनी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट उलमाए किराम, मदारिस इस्लामिया में तालीम हासिल करने वालों और तालीम देने वालों को ही समझते थे, क्योंकि अंग्रेज़ इस बात को बखूबी जानते थे कि गुलामी की मुखालिफत करने वाले इन्हीं मदरसों से फारिगशुदा उलमा और ये मदारिस इस्लामिया हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हीं मदारिस इस्लामिया की बेखकनी शुरू कर दी गई। हज़ारों मदारिस, मसाजिद और खानकाहों का खात्मा कर दिया गया और उलमाए किराम को कत्ल किया गया, जेलों में बंद कर दिया गया, सूलियों पर लटका दिया गया। सन 1857 ईस्वी के इनकलाब की क़यादत उलमाए किराम कर रहे थे। अंग्रेज़ ने इसे बगावत का नाम दिया और लाखों उलमाए किराम का सरेआम कत्ल आम कर दिया गया।
کہا جاتا ہے کہ دہلی سے لاہور تک کوئی ایسا درخت نہ بچا تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکتی نظر نہ آتی ہو۔ اس طرح ایک طویل عرصے تک علوم اسلامیہ کی آبیاری کرنے والے مدارس کا دور دور تک کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ ایسے میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جس کی وجہ سے تحریک شاہ ولی اللہ کا نشأت ثانیہ ہوا۔ مدارس اسلامیہ کا قیام پھر سے عمل میں آیا، پھر وہی علمی رونقیں بحال ہوئی۔ ناظرین گرامی، وادی کشمیر اپنی ظاہری خوبصورتی، رنگینی، دل فریبی کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ حضرت شرف الدین عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1324 عیسوی کے آس پاس سرزمین کشمیر پر قدم رکھے تو یہ وادی روح اسلام کی ضیابار کرنوں سے روشن ہوئی۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے کشمیر میں دین حق کی تبلیغ و اشاعت کی غرض سے وارد ہوئے تھے۔ اس وقت کے کشمیر کے حاکم رنجن شاہ نے آپ کے پیغام کو حق جانا اور دائرے اسلام میں داخل ہوا۔ اس طرح سے کشمیر میں ترویج اسلام کے ابتدائی نقوش اور کرنوں کا صحرا حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کی مائیت میں اس سرزمین پر دعوت حق کی اشاعت کے لیے قدم رکھا۔ آپ کی اس جماعت میں اکثر علماء، صلحاء، فقہاء کرام، محدثین، مشائخ اور مجتہدین شامل تھے، جنہوں نے کشمیر کے مختلف علاقوں میں مدارس اور خانقاہیں قائم کی اور علوم اسلامیہ کی تبلیغ و اشاعت میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ آئین مدارس جموں و کشمیر کے مرتب لکھتے ہیں، کشمیر کی تاریخ کا وہ دور جو اپنی بے شمار خصوصیات کی وجہ سے روشن ترین دور کہلاتا ہے، یعنی شاہ میری دور حکومت، دینی و اسلامی مراکز سے مالا مال تھا۔ عظیم الشان مدارس، اصلاح و ارشاد کی خانقاہیں، قرآن و حدیث، فقہ و مستند ترین شخصیات کا دور تھا۔ حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء پیدا ہوئے۔ مدرسہ عروۃ الوثقی قائم ہوا۔ ان مدارس کے سبب علم کی ایسی فضا قائم ہوئی جس کی مثال دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ کشمیر میں منصب شیخ الاسلام کا قیام عمل میں آیا۔ شاہ میری دور حکومت کے خاتمے کے بعد مدارس اسلامیہ اور خانقاہوں کا زوال شروع ہوا۔ یوسف شاہ چک کے دور حکومت میں ظلم و ستم ہوئے اور علماء کو قتل کیا گیا۔ مدارس اسلامیہ اور خانقاہوں کا قلعہ کما کیا گیا۔ حضرت قاضی موسیٰ جیسی شخصیات کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد افغانی دور حکومت آیا تو اس میں بھی مدارس اسلامیہ کو نشانہ بنایا گیا۔ سکھ دور حکومت میں مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ مدارس اسلامیہ کا خاتمہ ہوا اور رہی صحیح کسر ڈوگرا دور حکومت میں پوری ہوئی۔ اور ایک طویل عرصے تک جموں و کشمیر میں علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ بند ہوا، علوم و فنون اور علماء کا خاتمہ ہوا اور دور دور تک کوئی صحیح قرآن حکیم کشمیر میں پڑھنے اور پڑھانے والا دستیاب نہ رہا۔ احکام اسلام اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھانے والا بھی میسر نہ تھا۔ اکا دکا لوگ قرآن کریم پڑھنا جانتے تھے، لیکن ہر علاقے میں اکثریت ایسی تھی کہ جنہیں دین کی بنیادی تعلیم تک میسر نہ تھی۔ ادھر تحریک دارالعلوم دیوبند دن بدن مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مدارس اسلامیہ کا جال بچھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک علمی فضا دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض عام چار سو پھیل رہا تھا۔ وادی کشمیر تک بھی اس تحریک کے اثرات پڑھنا شروع ہو گئے تھے، چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے افراد نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور اس عظیم ادارے سے تعلیم حاصل کر کے وادی کشمیر میں انہی نقوش پر ازسر نو اشاعت اسلامیہ کا آغاز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علمدار کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسرار الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نقوش کی بازیابی تھی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند
اور گجرات ڈھابیل میں تدریسی خدمات انجام دی اور دنیائے علوم و عرفاں کے ایک عظیم مفکر اور جلیل القدر محدث قرار پائے۔ حضرت مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیری زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ کیا۔ اس طرح اس عظیم علمی آماج کا دارالعلوم دیوبند کے زیر سایہ کشمیر کے بہت سے نوجوانوں نے علوم و فضل کے مراحل طے کر کے وارد کشمیر ہوئے۔ انہی فاضلین دارالعلوم دیوبند نے جموں و کشمیر کے کونے کونے میں اسلاف کے نقوش پر چلتے ہوئے پیغام حق و احیاء سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدارس اسلامیہ کا قیام عمل میں لایا، اور ایک بار پھر وہ علمی بہاریں اور رونقیں بحال ہوئیں، اور ان اداروں کے قیام کی بدولت جموں کشمیر کے ہر گوشے تک صحیح اسلامی تعلیم، قرآن حکیم کی صحیح تعلیم و تفہیم، ترجمہ و تفاسیر، احادیث، فلسفہ و فقہ کی تعلیم ہوئی۔ تربیت، دعوت اسلام، جذبہ سنت نبوی، حسن اخلاق، حقوق العباد، حقوق اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ انہی مدارس اسلامیہ میں وادی کشمیر کا عظیم مرکزی ادارہ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر ہے۔ جموں و کشمیر میں اس ادارے کی حیثیت ایک مرکزی ادارے کی ہے۔ اسے ام المدارس جموں کشمیر اور ازہر کشمیر کا درجہ حاصل ہے۔ ایک چھوٹے سے مکتب سے اس ادارے کا آغاز ہوا تو آج ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی کے طور پر دارالعلوم رحیمیہ مشہور اور معروف ہے۔ اس کی وجہ تحریک شاہ ولی اللہ کے ان نقوش کی پاسداری ہے جن پر دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ادارہ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسرار الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور سوچ کی ترجمانی کرنے والا ادارہ ہے۔ وادی کشمیر کے مشہور اور معروف عالم دین، عظیم المرتبت مصلح وقت، محی السنہ، بقیت السلف، نمونہ اسلاف، ترجمان اہل السنہ والجماعہ فی الکشمیر، حضرت مولانا رحمۃ اللہ میر قاسمی مدظلہ العالی نے 1398 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر جب واپس آئے تو 10 شوال المکرم سن 1399 ہجری سن 1979 عیسوی کو آپ نے بانڈی پورہ کشمیر میں ایک چھوٹے سے مکتب سے اس عظیم ادارے کی شروعات کی۔ بانڈی پورہ جموں کشمیر کا ایک خوبصورت پرفضا اور علوم و عرفاں کی سرزمین ہے۔ مشہور ہے کہ بانڈی پورہ کا علم، ادب اور آب یعنی پانی مشہور ہے۔ علم و ادب کے اعتبار سے کشمیر کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں یہاں کا معیار علم و ادب کافی بلند ہے۔ مشہور مورخ حسن خویاہمی کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ قدرت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے یہاں کا پانی میٹھا اور شفا یاب ہے۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ خوبصورت پہاڑیوں کے بیچ اور جھیل ولر کے کنارے پر واقع ہے۔ آئینہ مدارس کے مرتب سے منقول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت نہ صرف کشمیر میں موجود تمام اولیاء کرام، علماء و صالحین، خصوصاً الحاج غلام حسین آرج گامرو، الحاج مولانا نور الدین ترالی رحمۃ اللہ علیہ، الحاج کوثر علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور ریاست کے باہر کے اکابر اولیاء اور علماء کے قلوب کو اس مکتب کی طرف روحانی طور پر متوجہ فرمایا، اور مختصر سی مدت میں یہ مکتب کئی شعبجات پر مشتمل مدرسے کی صورت اختیار کر گیا۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کا نام اس ادارے کے پہلے سرپرست حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند نے تجویز فرمایا۔ آپ کے دور میں ناظرہ قرآن کریم، حفظ اور عربی کے ابتدائی درجات قائم ہوئے۔ آپ کی رحلت کے بعد حضرت فقیہ الامت جامع شریعت و طریقت حضرت مفتی محمد الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال اس ادارے کی سرپرستی فرمائی۔ آپ کے حکم سے مدرسہ میں تفسیر جلالین شروع ہوئی، دارالفتاء کی نگرانی فرمائی، مشکات شریف کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد
حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے سرپرست مقرر ہوئے. باقاعدہ مشکات شریف کی تعلیم ہوئی اور دورہ حدیث جس کی تکمیل آپ کے انتقال کے بعد مشائخ اعظام اور علماء کرام کی موجودگی میں ہوئی. حضرت قاری صدیق باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مشاورت رہی. دارالعلوم دیوبند کے محتمیم اور شیخ الحدیث حضرت مفتی ابوالقاسم بنارسی مدظ العالی دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر کے سرپرست خاص ہے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ میر قاسمی مدظ العالی دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے بانی، محتمم، سربراہ، روح رواں، منتظم اور میزبان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی زیر قیادت یہ ادارہ دن رات ترقیات کے منازل طے کر رہا ہے. صفہ کے طرز کا یہ ادارہ اپنے قیام کے روز اول سے ہی احکام رب العالمین، پیغام نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، مشن صحابہ کرام اور طریقے اولیاء کرام کے نقش قدم کی پیروی کر رہا ہے. دارالعلوم دیوبند کے مشرب سے متعلق جموں کشمیر میں تمام مدارس کا یہ سربراہ اور مرکزی ادارہ ہے، اور یہ سبھی ادارے دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے ساتھ مربوط یا اس کی سرپرستی میں ہیں. بین الاقوامی یا قومی طور پر جو مقام دارالعلوم دیوبند کا ہے، جموں کشمیر میں دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کا وہی مقام و مرتبہ ہے. ایک مکتب کی صورت میں جب دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کا آغاز ہوا تو اس وقت اس ادارے میں صرف 11 طلبہ تھے، لیکن جوں ادارہ ترقی کرتا گیا تو اس میں علوم دینیہ سے بہرور ہونے کے لیے طالبان علوم نبویہ پروانہ وار داخل ہوتے گئے. اس وقت دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر میں شعبہ عربی و شعبہ حفظ و ناظرہ کے طلباء کی تعداد 700 سے متجاوز ہے. دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کی زیر سرپرستی و زیر انتظام مدرسۃ البنات میں طالبات کی تعداد 300 سے زائد ہے. اصلاح البنات میں بھی طالبات کی خاصی تعداد ہے. دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے زیر نگرانی مکاتب کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جن میں طلباء دین حق کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن حکیم ناظرہ اور حفظ و ضروری شرعی علوم حاصل کرتے ہیں. دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کی زیر نگرانی سینکڑوں مکاتب ہیں. جموں و کشمیر میں دارالعلوم رحیمیہ کی زیر نگرانی مکاتب کی تعداد میں ہزاروں طلباء دینی تعلیم سے بہرور ہوتے ہیں. معیاری تعلیم کے بندوبست اور علاقے کے بچوں اور بچیوں کی معیاری تعلیم کے لیے قائم فیض عام سیکنڈری اسکول میں بچوں کی تعداد 300 سے زائد ہے. ادارہ فلاح المسلمین میں طلباء کی خاصی تعداد ہے. دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ میں مجموعی طور پر ملازمین کی تعداد 60 سے زائد ہے. سری نگر پارمپورہ منڈی میں قائم المحمود بچوں کا گھر دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے زیر انتظام ہے، اور یہ ادارہ دینی و ملی خدمات انجام دے رہا ہے. یہاں تعلیم پانے والے بچوں کی تعداد 50 کے قریب ہے. دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ خالص ایک دینی دعوتی اصلاحی تربیتی ادارہ ہے. قوم و ملت کا عظیم سرمایہ نوجوانان ملت اسلامیہ اور ان کے تابناک مستقبل اور فکر ایمانی اور تربیت اسلامی کا مرکز ہے. دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر دارالعلوم دیوبند اور اکابر اہل سنت والجماعت کا ایک فکری ترجمان ادارہ ہے. یہاں پر تعلیم کا نظام دارالعلوم دیوبند اور ایشیا میں مروج درس نظامی کا ایک سلسلہ ہے، جس میں طلباء کو عربی زبان کے قواعد، صرف و نحو، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول حدیث، ترجمہ، قرآن حکیم، تفاسیر کی تعلیم دی جاتی ہے. بقدر ضرورت معیاری تعلیم، انگریزی اور کمپیوٹر کی تعلیم کے علاوہ صنعت و حرفت کی تعلیم دی جاتی ہے. دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر تعلیم کے لیے یہاں پر فراغت کا سال عالمیت و فضیلت ہے. اس درجہ میں طلباء مستند علماء کرام اور محدثین کرام کی زیر نگرانی صحاح ستہ کتب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. حدیث کی سب سے مستند کتاب جو بخاری شریف ہے اسے پڑھایا جاتا ہے. ترمذی شریف، مسلم شریف،
شمائل ترمذی، ابو داود شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد وغیرہ کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ طلباء کو اجازت حدیث اور سند فضیلت دی جاتی ہے۔ اس ادارے میں تکمیلات کے بھی شعبے ہیں: شعبہ افتاء، شعبہ عربی ادب، شعبہ حدیث، تکمیل تفسیر کی تعلیم دی جاتی ہے، درجات حفظ و قراءت، تجوید، حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دارالعلوم رحیمیہ کے نصاب کی تکمیل کے لیے اس ادارے میں قابل ترین اساتذہ کی فراہمی ہے، جن کے زیر سایہ یہاں کے طلباء زانوِ تلمس طے کرتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے مایہ ناز علماء دین اس ادارے میں تعلیمی و تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں، جن میں خود حضرت مولانا رحمۃ اللہ میر قاسمی مدظلہ العالی، حضرت الاقدس مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب مدظلہ العالی، حضرت مفتی اسحاق صاحب نازکی مدظلہ العالی، حضرت مولانا مفتی یعقوب صاحب مدظلہ العالی قابل ذکر اساتذہ ہیں۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ میں طلباء کی بڑھتی تعداد، شعبہ جات کی کثرت، اساتذہ اور ملازمین کی بڑھتی تعداد، شعبہ جات کی کثرت، ادارے میں شعبہ جات کی ضرورت، درسگاہوں کی ضرورت کے ساتھ ساتھ طلباء کی رہائش کے لیے ہاسٹلز، مسجد، لائبریری وغیرہ کے لیے اراضی کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ بانی دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ میر قاسمی مدظلہ العالی نے ماہنامہ النور کے شمارے میں ایک اعلان شائع کیا اور اہل خیر حضرات سے 6 ایکڑ اراضی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گزارش کی گئی۔ محترمہ عزیز النساء بیگم زوجہ مرحوم بشیر احمد نے 50 کنال اراضی دارالعلوم رحیمیہ کے نام بطور ایصال ثواب پیش کی۔ کچھ وقت بعد ان کا انتقال ہوا اور انہیں اسی احاطے میں ایک مقام پر دفن کیا گیا۔ ماہنامہ النور دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر کا ماہانہ اشاعتی رسالہ ہے، جس میں مقتدر علماء کرام کے دینی اخلاقی مضامین کے علاوہ دارالعلوم رحیمیہ کے احوال و قوائف سے متعلق معلومات شائع کی جاتی ہے۔ یہ ایک تربیتی اصلاحی ماہنامہ ہے جو دارالعلوم رحیمیہ کا تحریری ترجمان ہے۔ میقات الصلاۃ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کی خدمات عظیمہ میں میقات الصلاۃ ایک اہم خدمت ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ میر قاسمی مدظلہ العالی کا یہ عظیم کارنامہ ہے۔ جموں و کشمیر کے ہر حصے میں تقریباً سبھی مساجد میں نماز کے اوقات اسی کے مطابق ترتیب دیے جاتے ہیں۔ دارالعلوم رحیمیہ کی خدمات جلیلہ میں فتاوی دارالعلوم رحیمیہ کی اشاعت ہے۔ ہزاروں صفحات پر مشتمل شریعت مطہرہ سے متعلق امت مسلمہ کے روزمرہ مسائل اور سوالات کے جوابات اور فتاووں کا یہ عظیم خزانہ ہے۔ اس کا افتتاح حج ہاؤس سری نگر میں ہوا۔ دارالعلوم رحیمیہ کی خدمات میں یہ بھی ہے کہ جب بھی فرق باطلہ کی طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان تمام منصوبہ بند سازشوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے یہاں سے ایسے افراد اور مواد کو تیار کیا گیا جس سے ان تمام سازشوں کا خاتمہ ہوا۔ اس ضمن میں جموں و کشمیر میں قادیانیت کی سازشوں اور مشنریز کے حربوں کو ناکام بنایا گیا، عصمت انبیاء اور عظمت صحابہ کو اجاگر کیا گیا۔ شعبہ تحفظ ختم نبوت کے ذریعے جموں و کشمیر کے طول و عرض میں یہاں کے فضلاء، اساتذہ، علماء کرام نے تقاریر اور تحریر کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ الحاد اور ارتداد کے لیے کی جانے والی کوششوں کا رد کیا گیا۔ جموں کشمیر میں اسکولوں میں اسلام مخالف مواد کو شامل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ نئی نسل میں نشہ آور ادویات اور روز بروز بڑھتے ہوئے اس طرح کے ماحول کے خاتمے کے لیے اس ادارے کے منتظمین نے مہمیں چلائیں اور ان کا خاتمہ کیا۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ نے نہ صرف تعلیمی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے بلکہ سماجی خدمات میں اہم کردار ادا کیا۔ 2005 میں خطرناک زلزلے کی زد میں آنے والے افراد کی بازآباد کاری مہم میں اس ادارے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے رابطہ مدارس اسلامیہ شاخ جموں و کشمیر دارالعلوم رحیمیہ کی سرکردگی میں ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ میر قاسمی مدظلہ العالی اس کے سربراہ ہیں۔ منسلک مدارس کے امتحانات اور اصول و ضوابط کی ذمہ داری اسی ادارے پر عائد ہے۔ اس ادارے کے بانی حضرت مولانا رحمۃ اللہ میر قاسمی مدظلہ العالی دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن ہیں، جو کہ اس ادارے کے لیے ایک اہم اعزاز ہے۔ آپ کی سرپرستی میں جموں کشمیر میں بہت سے مدارس اور اصلاحی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے شیخ الحدیث
حضرت مفتی نذیر احمد قاسمی مدظلہ علی مفتی اعظم جموں کشمیر ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن، مرکزی و ریاستی حج کمیٹی کے ممبر ہیں۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ ایک اقامتی ادارہ ہے جہاں پر طلبہ کرام کے لیے عالیشان درسگاہیں، دارالاقامہ، مطبخ، اساتذہ کے لیے رہائش گاہیں موجود ہیں۔ ایک وسیع و عریض حصے پر دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کا یہ تعمیراتی سلسلہ ہے، جن میں خاص طور پر قابل ذکر درسگاہیں جن میں طلبہ قرآن حکیم حفظ، ناظرہ، قرات، تجوید، دور حدیث اور تکمیلات کے علوم حاصل کرتے ہیں۔ دارالاقامہ ہاسٹلز طلبہ کی رہائش کے لیے عمارات جن میں ہر طرح کی سہولیت طلبہ کے لیے دستیاب ہے، اساتذہ کے لیے رہائش گاہیں اور مہمان خانہ وغیرہ۔ مساجد دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر میں دو عالیشان مساجد ہیں، ایک حصہ قدیم میں ہے جبکہ ایک مسجد جدید حصے میں ہے۔ یہ مسجد 6 منزلہ ہے جس میں ایک حصہ زیر زمین ہے جس میں ماہ رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ میر قاسمی مدظلہ علی ایام سیام میں یہاں اعتکاف کرتے ہیں اور اصلاح و نصائح سے معتکفین کو نوازتے ہیں۔ اس مسجد میں جموں و کشمیر کا سب سے بڑا اعتکاف ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ مدرسۃ البنات طالبات کی دینی و اصلاحی تربیت کے لیے قائم ادارہ۔ فیض عام سیکنڈری اسکول معیاری تعلیم کے لیے رعایت فیس کے ساتھ بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے یہ ادارہ ہے جہاں معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ لائبریری و دارالمطالعہ 6 منزلہ عظیم الشان لائبریری جس میں مختلف موضوعات پر دینی، اخلاقی، ادبی اور تحقیقی کتب کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ اس لائبریری میں ہاتھ سے لکھی ہوئی کتب یعنی مخطوطات کے نادر نمونے ہیں جنہیں حضرت مولانا رحمۃ اللہ میر قاسمی مدظلہ علی نے مختلف علاقوں سے حاصل کر کے اس لائبریری کا حصہ بنایا ہے جو کہ ایک عظیم وراثت ہے۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے متعدد شعبہ جات ہیں، شعبہ حفظ و ناظرہ تجوید، شعبہ عربی، شعبہ تبلیغ، شعبہ تعلیم بالغاں، شعبہ کمپیوٹر، مکاتب، تربیت ائمہ و مؤذنین، تربیت اساتذہ و عملہ، طلبہ کی انجمنیں، دارالافتاء والارشاد جہاں پر طلبہ فتاوی کا علم حاصل کرتے ہیں، عوام الناس دینی مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں، فتویٰ حاصل کرتے ہیں۔ دارالقضاء والتحکیم اس ادارے کا بہت ہی فعال شعبہ ہے جہاں پر مسلمانان جموں کشمیر کے آپسی اختلافات، جھگڑے، وراثت کے معاملات، شادی و بیاہ کے سلسلے میں اختلافات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک شرعی عدالت ہے۔ حضرت مفتی نذیر احمد قاسمی مدظلہ علی و دیگر علماء ان معاملات کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں باہمی معاملات کا تصفیہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبہ صنعت و حرفت، شعبہ نشر و اشاعت، مکتبہ دارالعلوم رحیمیہ، شعبہ تعمیرات، مالیات، مطبخ وغیرہ۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے رابطہ مدارس نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اس کی رجسٹریشن نمبر 394 ہے۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے زیر نگرانی چلنے والے اسکول جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے رجسٹرڈ ہیں۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ جموں و کشمیر کا مرکزی ادارہ ہے۔ اس ادارے کے اوپر اسلاف اور اکابر علماء کرام کی سرپرستی رہی ہے اور وقتاً فوقتاً یہاں پر اہم شخصیات کی حاضری رہی ہے۔ اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں ان کے مشوروں کا اہم کردار رہا ہے۔ ان میں مشہور ترین شخصیات حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری صدیق باندوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زین العابدین، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مظفر نگر، حضرت مفتی ابو القاسم بنارسی مدظلہ علی محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد اسماعیل کچولوی، حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری عثمان رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مقتدر علماء کرام وقتاً فوقتاً اس ادارے میں حاضر ہوتے رہے۔ ناظرین گرامی، دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ خالص ایک دینی ادارہ ہے جس کا مقصد احیاء علوم اسلامیہ، احکام حق تعالیٰ کی ترویج و اشاعت،
सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरवीज, नबी बरहक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों, तरबियत ईमानी, कौम व मिल्लत को अक़ायद हक़ की तालीम देना, नौजवानों को दीनी तालीम से आरास्ता करना, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इसकी इशात, मिशन सहाबा की आबियारी, सल्फ़ व सालिहीन के नुकूश पर चलते हुए तसव्वुफ़ व सलूक के मराहिल को तय करना, अवामुन्नास में इस्लाम की हकीकी रूह और इसकी तर्जुमानी करना है। इस इदारे से हर साल तलबा इल्म व अमल के मराहिल तय करते हैं। यहाँ से तलबा कुरान हकीम, नाजरा, हिफ्स, किरात, तजवीद, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, हदीस, उसूल हदीस, फतावा व दिगर उलूम हासिल करते हैं और मज़ीद हुसूल इल्म के लिए दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा, मज़ाहिर व दीगर इदारों का रुख करते हैं। अब तक इस इदारे से हज़ारों उलमा, सैकड़ों मुफ्तियान किराम, हुफ़ाज़ किराम फारिग हो चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर में के तकरीबन हर इलाके में उलूम इस्लामिया की तरवीज व इशात में मसरूफ़ हैं। दारुल उलूम रहीमिया वो इदारा है जिसने कश्मीर में कुरान हकीम को इसके असल लहजे में पढ़ने की रिवायत को ज़िंदा किया, कश्मीर में मसलके देवबंद को उरूज बख्शा, खिताबत व तहरीर के ज़रिए जम्मू कश्मीर में दीन की खिदमत की, जम्मू कश्मीर में मदारिस इस्लामिया के जाल की सरपरस्ती फरमाई, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों के खात्मे के लिए तहरीरी और तकरीरी मुहिमें चलाईं, कादियानियत, इर्तदाद और दीगर दीन मुखालिफ मुहिमों की सरकूबी की। ये इदारा दारुल उलूम देवबंद, इसके असलाफ जम्मू कश्मीर के उलमा और सुलहा के नकूश पर चलते हुए हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासिमी मदजिलहुल आली की ज़ेर निगरानी उलमा के मशूरों से तरक्यात के मनाजिल तय कर रहा है। यह इदारा हर किस्म के गिरोही मसलकी सियासी इख्तिलाफात से दूर रहकर खालिस इस्लाम की तरवीज व इशात में मसरूफ़ है। उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस मुसलमानान जम्मू कश्मीर का ये महबूब दीनी इदारा है, इसलिए ज़रूरी है कि इसकी तरक्की के लिए मुआवनत करना ये एक दीनी फरीज़ा है। यह इदारा किसी भी सरकारी या इदाराती इमदाद के बगैर सिर्फ़ और सिर्फ अवामी इमदाद और इतियाद से अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। फ़ज़ल इलाही और अवामुन्नास और खैर ख्वाहान के ताउन से इदारा 4 दहाई से ज़ायद अरसे से अवाम कश्मीर के लिए दीनी किले के तौर पर कायम है, जिसने अक़ायद की हिफाजत की है। इसलिए ज़रूरी है कि इस इदारे की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा जाए। इस वक्त इदारे में तलबा के लिए रिहाइश के लिए हॉस्टल्स, मस्जिद की तामीर, लाइब्रेरी की तामीर, असातिज़ा की रहाइश गाहों के लिए क्वार्टर्स, दरसगाहें, इसी तरीके से स्कूल की इमारतें ज़ेर तामीर हैं। इन तामीरात में हिस्सा लेकर सफ़र आखिरत का तोशा तैयार किया जाए। दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा की वेबसाइट मौजूद है, इसके अकाउंट्स नंबर और राब्ता नंबरात मौजूद हैं, जिन पर राब्ता कायम करके दारुल उलूम रहीमिया की हर तरह की इमदाद की जा सकती है। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको इस इदारे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हुई होगी। गुजारिश है कि इसे ज़रूर शेयर करें, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह निगहबान।